दौर देख लो, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देख लो, हज़रत उस्मान गनी का दौर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, हज़रत मुआविया का दौर, किसी दौर में इस रात में कब्रिस्तान जाने का एहतमाम नहीं किया। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, इस रात में आतिशबाजी करना, कब्रिस्तान जाना और फिर है ना मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, गली मोहल्लों के अंदर घूमना फिरना और दूसरों को परेशान करना, इससे बेहतर ये है कि हम अपना ज़्यादा क्या करें, आराम करें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पूरे सूबे गुजरात के मुफ्ती आजम बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती आजम, यानी पड़ोस के अंदर पाकिस्तान में जो मुकाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम का है, वही हमारे हिंदुस्तान में हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहू का है। हज़रत का मामूल है कि शब बरत हो, शब कद्र हो, हज़रत मगरिब के बाद में अल-हिज़्बुल आज़म जो है ना वो पढ़ते हैं पूरी, और फिर अपने मामूल के मुताबिक इशा के बाद आराम करते हैं। कोई जायज़ इबादत नहीं करते, तहज्जुद में अपने वक्त पर उठ जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, है ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इशा की नमाज बाजमात पढ़े और फजर की नमाज बाजमात पढ़े, उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, अगर हमसे खैर वजूद में नहीं आता तो हमसे शर भी वजूद में ना आए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की क्या हालात हैं, पूरे आलमिस्तान के क्या हालात हैं, सबकी निगाहों के सामने कि हमारे एक फर्द की वजह से पूरी बिरादरी बदनाम ना हो और पूरी कौम बदनाम ना हो। मेरे दोस्तों बुजुर्ग है ना, लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए, हमारे नौजवानों की तरफ से कोई नसीहत हो जाए, उसको मुद्दा बनाकर बाकायदा क्या किया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए। इस वजह से मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, ना बिल्कुल इस रात में तमाशे नहीं करना, गली मोहल्लों में नहीं जाना, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों आतिशबाजी नहीं करना और घूमना फिरना सैर सपाटा नहीं करना। बेहतर ये है कि नवाफिल के मामले में अपने घरों में जाकर इबादत करें। कहाँ इबादत करें? नफिल इबादतें अपने घरों में करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बल्कि वहाँ इबादत करो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, दुआ करो, तस्बीह करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, ना हम ये इबादतें अपने घरों पर करें, अपने घरों का माहौल हम ईमानदारी वाला बनाएं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला रात में कसरत से अपने बंदों की मग़फ़िरत करते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे महरूम हैं कि इस रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले कौन, कि अल्लाह ताला मुशरिक की इस रात में मग़फ़िरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकते। कोई बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अकेले हैं, न अल्लाह की कोई औलाद है, न वालिदैन है, न उनके कोई बराबर है। सूरह क़हफ़ में पढ़ते हैं, क़ुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए नबी अल्लाह एक है। और ये आयत का शान नुज़ूल क्या है? एक यहूदी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उनसुब लना रब्बक, ए नबी तुम्हारे रब का नसबनामा बयान करो, तुम्हारे रब का नसबनामा बयान करो, किसकी औलाद है, उनके माँ बाप का क्या नाम है। तो अल्लाह ताला ने क्या नाज़िल फरमाया? सूरह इख़लास नाज़िल फरमाया, जो सूरह कुरान के बराबर, तिहाई कुरान के बराबर। कुल ए नबी आप कह दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह अकेले, अल्लाहु समद, अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, लम यलिद, अल्लाह ने किसी को नहीं जना, वलम यूलद, और अल्लाह किसी से जने नहीं, यानी अल्लाह की कोई औलाद नहीं और अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई बराबर नहीं, अल्लाह का कोई हमसर नहीं, अल्लाह का नहीं तन्हा है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, जिन बंदों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती, सबसे पहले कौन? मुशरिक, कि मुशरिक की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला मुशरिक को माफ़ नहीं करते, उसके अलावा जिसको चाहेंगे ना माफ़। बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, किसी को गुनाह पर आग न देना,
کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے، ہمیں تنقید کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی بندہ کچھ ظاہر کے اعتبار سے غلط کام کر رہا ہے، اس کو ٹوکے، اسے روکے، لیکن اس کی حفاظت ہمارے دل میں نہ آئے۔ اگر ہم اس کو آگ دلائیں گے، اس کی تحقیر ہمارے دل میں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کسی گناہ پر آگ دلائے، شرم دلائے، تو شرم دلانے والے کی اس وقت تک موت نہیں آئے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو۔ اس وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر بندوں کے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو لے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے۔ بندوں کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہو جائیں یا سمندر کی گھاٹ کی برابر ہو جائے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو کچھ تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میرے بندو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں معاف کروں۔ میں کیا کروں گا؟ معاف کروں گا۔ تو ہم استغفار کا معمول بنائیں، اللہ سے بخشش طلب کریں، خصوصاً اس رات کے اندر کیا کریں؟ استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں آگے دوسرا بندہ جس کی اس رات میں مغفرت کی ہوگی وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہے خود پینے خمر، شراب کا عادی۔ جو بندہ شراب پینے کا عادی ہوگا وہ اس کے اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں کرتے۔ شراب کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شراب کو حرام کر دیا۔ شراب حرام ہے، اس کے پینے سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں الخمر جماع الاسم، کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی کوئی فراغت میں نہیں ہوتا اور گناہ میں بڑھتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ آج دیکھو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہمارے معاشرے میں اتنے قبائل ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہے نا، اس کی بنیاد شراب ہے۔ شراب عام کی گئی، اس وجہ سے امت کیا ہو گئی؟ بے حیا ہو گئی، حیا امت سے نکل گئی، اور پھر گناہ کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہم شراب سے توبہ کریں، پہلے شرک سے توبہ، اس کے بعد میں شراب سے توبہ، کہ اللہ تعالیٰ شرابی کی اس رات میں مغفرت نہیں کرے۔ اور تیسرا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے کون ہے؟ عاقل والدین، والدین کا نافرمان۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، آج کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نا اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو گئی۔ والدین کو آنکھ دکھاتے ہیں، والدین کو کیا کرتے ہیں؟ جھڑکتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کی نا اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ میں تو نرم گفتگو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کون ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ جنت کے دروازوں میں درمیان کا دروازہ ہے۔ اور اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، اور اپنی جنت کیا کریں؟ اپنے اوپر جنت کو لازم کریں، اپنے اوپر جنت کو واجب کریں، والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشیں گے نہیں، چاہے کتنے بڑے بڑے اعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے کاموں سے بہت فکر دلائی امت کو۔ اس وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، والدین احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہم تو اس نبی کی امت ہے جس نبی نے ہمیں کتے اور بلی پر رحم کرنا سکھایا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے کتے کو پیاسا رکھا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عابدہ زاہدہ عورت تھی، نئی عورت تھی، رائی ہوا پھر نار، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ اور ایک فاحشہ فاجرہ اور بازار عورت، گنہگار عورت، اس نے خارجی کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رائی ہوا پھر جنت، میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔
ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات پر رحم کرنا سکھایا. الخلق عیال اللہ بعد الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے. لیکن اللہ کے عیال کا سب سے بہترین کون ہے؟ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. میرے دوستوں والدین سب سے زیادہ احسان کے حقدار ہیں. اور اس طریقے سے اسلام میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت نہیں کرتے جو کیا ہو، اس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، جو رشتے ناطے توڑتا ہو. میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے بندوں تم حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، جلو مت، ایک دوسرے کے نانا بدخواہ بنو، بلکہ کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے واسطے تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان آپس میں کیا ہے؟ اسلامی رشتے سے بھائی بھائی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، بھائیوں کے ساتھ میں خیر خائی کا معاملہ کرو. کسی سے حسد مت کرو، جلو مت، کسی کے ساتھ ہے نا بدگمانی مت کرو. ہمیں تو حکم ہے تم سب ملے مسلم کہ کوئی بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، گنہگار ہے، زانی ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کے گناہ سے نفرت تو گنہگار سے کوئی حسد نہیں. تم سب ملے مسلم. میرے دوستوں عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تم حسد مت کرو، حسد بہت بڑا گناہ ہے. جیسے سوکھی لکڑی کو آم کھا جاتی ہے، ایسے حسد گناہوں کو کھا جاتا ہے. اس وجہ سے میرے دوستوں عزیزو، ہم کیا کریں؟ صلح نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صلہ من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں برت کے بتا دیا، عملی طور پہ ہے نا اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو معاف کر کے بتا دیا. وہ اصلاح جو خون کے پیاسے تھے ان کو معاف کر دیا. میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ ہم کیا کریں؟ رشتہ ناطہ توڑنے کی کوشش کریں. اسے اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، عمر میں اضافہ کرتے ہیں. اور میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، ہے نا ہمیں حکم دیا گیا کیا کریں؟ ہم افشوا السلام، سلام کو پھیلائیں. واطعموا الطعام، مسلمانوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں. وصلوا الارحام، اور رشتے ناطے جوڑیں. وصلوا باللیل والنہار، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو ہم عبادت کریں. تدخلوا جنت ربکم بسلام، سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوں. سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. یہ اعمال کریں، یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کریں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، نا ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً برادران وطن کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے کہ بچے یہاں چیخ پکار کر رہے ہیں، بچوں نے یہاں ہے نا بڑا کام کر دیا، ایسا کام کر دیا کہ پھر ہے نا ہمارے قوم کا نام بدنام ہو. میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، یہ بالکل مناسب نہیں. ہم تو اس نبی کی امت جس نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے. ہمیں معاشرت کے آداب سکھائے گئے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ ہماری طرف سے محفوظ رہے، برادران وطن کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو. اسلام ایک درخت ہے، اور جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایسے اسلام ہے نا اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اور برادران وطن کے لیے، غیروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمارے اخلاق ہیں. ہم اخلاق ایسے پیش کریں کہ وہ کیا کریں؟ جھوٹ در جھوٹ اسلام میں داخل ہو جائے. ہمارے عمل کے ذریعے سے اسلام سے متنفر نہ ہو، بیزار نہ ہو. میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، جہاں تک ہو سکے نا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عبادت کریں، جتنی ممکن ہو سکتی اتنی عبادت کریں. تہجد میں جلدی اٹھ جائیں، اللہ سے مانگیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دکل آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی حاجت روائی کروں. ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرواتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر. میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، اس وقت میں اٹھیں اور اللہ سے مانگیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑگڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہے نا میرے دوستوں بزرگوں عزیزو اپنے تمام
تہجد کا اہتمام ہے نا رمضان شریف میں تو کرنا ہی کرنا ہے، اور ایسی مبارک راتوں میں کرنا ہے اور اپنی عادت بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا قیام لازم پکڑ لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم سے بڑے اور پہلے کے نئے لوگوں کا صالحین کا طریقہ تھا کہ بغیر تہجد کے کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بغیر تہجد کے کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ سنت کا اتباع کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں نا یہ مبارک ہے نا راتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مبارک ہے نا گھڑیاں آتی ہیں ہمارے بخشش کے لیے۔ دماغ کی دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی چھپا کر رکھی جس وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور پھر رمضان شریف میں شب قدر چھپا دی گئی تاکہ بندہ پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر شب قدر کی تلاش کرے، اور پھر خصوصیت سے آخری عشرہ کم از کم کیا کریں، عبادت کریں۔ نہیں کر سکتا تو کم از کم آخری عشرے کی 3 راتوں میں عبادت کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں یہ شب برات جو ہے نا اگر شعبان کی رات یہ رمضان کا استقبال ہے، رمضان کی تیاری کیا ہے، رمضان کی تیاری اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائیں، روزوں کا عادی بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے، جیسے رمضان پورا روزے میں گزارتے تھے، پورے رمضان کے روزے کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے اور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں کم از کم کیا کریں، ہر مہینے کی پیر جمعرات کو، ہر ہفتے میں پیر جمعرات کو روزہ رکھیں، یا پھر مہینے کے 3 دن چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ایام بیچ کے روزے رکھیں۔ یہ سنت ہے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اسے مشاقی کرائی جاتی تاکہ رمضان میں تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، گھر میں اس کا ماحول بنائیں، رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں ہے نا، اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اور میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ہے نا پوری مشاقی کر لیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں شریعت کے مطابق ہم اس رات کے اندر جاگیں ہے نا، اور بالکل خرافات نہ ہوں۔ یہ حلدے کی رات نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے سامنے خلوت میں عبادت کرنے کی رات ہے، یہ آتش بازی کی رات نہیں ہے، یہ پھر نا گلی میں نکڑوں پر چوراہوں پر جم کر گپے مارنے والی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنے کی رات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیز استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ ایک حدیث شریف سنا کر میں یہ بات ختم کرتا ہوں نا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار یجعل له من كل ضيق مخرجا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں سے اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ اللہ روزی دینے والے اللہ رزاق ہیں، اور روزی کا ایسا انتظام فرمائیں گے آسانی کے ساتھ کہ ہمارے فہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے استغفار کا اہتمام کریں، روزانہ صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، حزب العدل کا اہتمام کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ہمارے لیے حسن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے نا، اس کے بغیر کوئی مومن نا ترقی نہیں کر سکتا اعمال کے اعتبار سے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک ہے نا یہ اعمال نہ کریں جن اعمال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صباحاً و مساءً ترغیب دی۔ صبح شام کے جو معمولات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صبح میں سورہ یاسین کا پڑھنا، شام میں مغرب سورہ واقعہ کا پڑھنا، سورہ ملک کا پڑھنا ہے نا، میرے دوستوں بزرگوں الف لام میم سجدہ کا پڑھنا، اس کا اپنا زندگی کا معمول بنا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے نا خصوصاً قرآن پاک ہے نا رمضان شریف میں پڑھنے کا معمول بنا ہے، پورے سال تو پڑھنا ہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کا حق ہے کہ سال میں 2 قرآن پاک ختم کیے جائیں کم از کم، اور رمضان شریف کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے اس کا تعارف کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک رمضان شریف میں نازل کیا گیا، خاص تعلق ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں جو پڑھنا جانتے ہو پڑھیں، جو پڑھنا نہیں جانتے قرآن پاک کو سیکھیں، جو اٹک اٹک کر پڑھتے ان کو دوہرا لیں، ان کو کیا ہے ایک محنت مشقت کا اجر اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کا اجر۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں یہ عبادت کا موقع ہے، اور اللہ کی طرف سے ربانی ہدایت کی ہوائی چلتی، عمومی ہدایت کی ہوائی چلتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کو اس رات میں بخشش کا انعام دیتے ہیں، تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں